क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरी मर्जी, आखिर बीवी हो तुम मेरी। जैसे आपने मुझे अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्राउड होना तो नेचुरल है ना। क्या बात है, काफी रोमांटिक हो रहे हैं आज आप। बनता भी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों, शमशेर के बड़े भाई अपने बाबा साहब से यही बोलते हैं कि आप शमशेर को माफ़ ही कर दो, तो उनके बाबा साहब भी उसे बोलते हैं अगर शमशेर के अलावा आपने कोई भी बात करनी है तो आप कर सकते हो, वरना मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। उनके बड़े भाई अपने वालिद साहब को बहुत समझाते हैं कि आखिरकार वो हमारा भाई है, मेरा भाई है, आपका बेटा है, आखिर आपने उसके साथ इस तरह बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। तो वो अपने बड़े बेटे से बहुत गुस्से में यही बोलते हैं कि आखिरकार आप मेरी साइड में हो या अपने छोटे भाई के साइड में हो। तो उनके भाई भी कहते हैं कि नहीं बाबा साहब, मैं तो आपके ही साइड में हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारा छोटा भाई है, आपका बेटा है, तो उसे माफ़ करने में आपका तो कुछ नहीं जाता। लोग यहाँ पर हमारे घर के इज्जत पर लगे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द बातें करते हैं कि ये लोग अपने घर में इस तरह होते हैं और यहाँ पर हमको क्या संभालेंगे। यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब जो कि बहुत बड़े वडेरे होते हैं और सब लोग उसके अंडर बहुत काम करते हैं, और इनके बावजूद भी यहाँ पर शमशेर जो कि महक को बहुत प्यार करते हैं और महक के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब कुछ गुंडों को पैसे देकर शमशेर को और महक को मारने के लिए उसने कुछ गुंडे बुला दिए हैं। जब यहाँ पर महक ऑफिस आ जाती हैं और जब वो देखती हैं तो कुछ गुंडे वहाँ पर खड़े होते हैं, वो वहाँ पर महक पर फायरिंग ही स्टार्ट होती हैं। जब महक को वो गोली लग जाती हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती हैं, और जब वहाँ पर शमशेर आ जाता है तो वो ये देखकर उस गुंडों के पीछे चले जाता है। उसमें से एक वो पकड़ लेते हैं और दूसरे से वो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछताछ के बाद उसको पता चल जाता है कि ये बाबा साहब ने ही किया है। जब वहाँ पर महक को अस्पताल ले जा रहा था तो अस्पताल में जब देखा तो महक की हालत बहुत नाजुक सी थी। इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर अपने बाप के घर गए और अपने वालिद साहब को यही बोल दिया है उसने कि अगर आपने यही किया है तो आखिर क्यों किया है। अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं ये भी लिहाज नहीं करूंगा कि आप मेरे वालिद हो या कौन हो, लेकिन आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। एक तो तरफ आपने मेरी अम्मी को मुझसे एक उसका आखिरी दीदार करने भी नहीं दिया, अभी ये क्या कर रहे हो आप, मैं सबको मार डालूंगा। तो उसके वालिद साहब भी बोलते हैं कि जो भी उखाड़ सकते हो तो जाकर उखाड़ लो, सब शहर मेरे साथ है, आप होते ही कौन हो। अगर आप हो तो आप मेरे ही नाम पर चलते थे, अभी आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई भी पहचान नहीं है। अगर मेरे साथ आप नहीं आओगे दोबारा तो मैं आपकी बेबी को ज़रूर मारूंगा, और इतना बार बार मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं उसको अपने आंखों से नहीं देखता कि वो मर गई या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर शमशेर को उसके साथ अपने वालिद साहब के साथ अभी क्या करना होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों, शमशेर को और महक को आखिर होता है क्या? ये दोनों यही फैसला करते हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, और इतने दूर चले जाएंगे कि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं। आखिरकार ये कब तक इस तरह होता रहेगा? आखिर मैं तंग आ गई हूँ इस बातों से। आखिर मैंने इस तरह क्या पाप किया है जो कि मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ इस तरह किया है? मैंने तो एक लड़की से मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं की। दूसरी जानिब महक के वालिद साहब जो कि शमशेर को बताते हैं कि मैंने एक लाहौर में एक फ्रेंड का घर है, आप दोनों वहाँ पर ही चले जाओ। यहाँ पर आपके वालिद साहब तो मेरी बेटी को छोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर दानिश भी बोलते हैं कि मेरी बेबी को छोड़ने वाला इस शहर में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर वो मेरे वालिद साहब भी था तो मैं किसी को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब उसे बार बार यही बताते हैं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में।
दोस्तों शमशेर के बड़े भाई अपने बाबा साहब से यही बोलते हैं कि आप शमशेर को माफ़ ही कर दो, तो उनके बाबा साहब भी उसे बोलते हैं अगर शमशेर के अलावा आपने कोई भी बात करनी है तो आप कर सकते हो, वरना मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। उनके बड़े भाई अपने वालिद साहब को बहुत समझाते हैं कि आखिरकार वो हमारा भाई है, मेरा भाई है, आपका बेटा है, आखिर आपने उसके साथ इस तरह बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। तो वो अपने बड़े बेटे से बहुत गुस्से में यही बोलते हैं कि आखिरकार आप मेरी साइड में हो या अपने छोटे भाई के साइड में हो। तो उनके भाई भी कहते हैं कि नहीं बाबा साहब, मैं तो आपके ही साइड में हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारा छोटा भाई है, आपका बेटा है, तो उसे माफ़ करने में आपका तो कुछ नहीं जाता। लोग यहाँ पर हमारे घर के इज़्ज़त पर लगे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द बातें करते हैं कि ये लोग अपने घर में इस तरह होते हैं और यहाँ पर हमको क्या संभालेंगे। यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब जो कि बहुत बड़े वडेरे होते हैं और सब लोग उसके अंडर बहुत काम करते हैं, और इनके बावजूद भी यहाँ पर शमशेर जो कि महक को बहुत प्यार करते हैं और महक के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर के वालिद साहब कुछ गुंडों को पैसे देकर शमशेर को और महक को मारने के लिए उसने कुछ गुंडे बुला दिए हैं। जब यहाँ पर महक ऑफिस आ जाती हैं और जब वो देखती हैं तो कुछ गुंडे वहाँ पर खड़े होते हैं, वो वहाँ पर महक पर फायरिंग ही स्टार्ट होती हैं। जब महक को वो गोली लग जाती हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जब वहाँ पर शमशेर आ जाता है तो वो ये देखकर उस गुंडों के पीछे चले जाता है। उसमें से एक वो पकड़ लेते हैं और दूसरे से वो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछताछ के बाद उसको पता चल जाता है कि ये बाबा साहब ने ही किया है। जब वहाँ पर महक को अस्पताल ले जा रहा था तो अस्पताल में जब देखा तो महक की हालत बहुत नाजुक सी थी। इसी दौरान में यहाँ पर शमशेर अपने बाप के घर गए और अपने वालिद साहब को यही बोल दिया है उसने कि अगर आपने यही किया है तो आखिर क्यों किया है। अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं ये भी लिहाज नहीं करूंगा कि आप मेरे वालिद हो या कौन हो, लेकिन आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। एक तो तरफ आपने मेरी अम्मी को मुझसे एक उसका आखिरी दीदार करने भी नहीं दिया, अभी ये क्या कर रहे हो आप, मैं सबको मार डालूंगा। तो उसके वालिद साहब भी बोलते हैं कि जो भी उखाड़ सकते हो तो जाकर उखाड़ लो, सब शहर मेरे साथ है, आप होते ही कौन हो। अगर आप हो तो आप मेरे ही नाम पर चलते थे, अभी आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई भी पहचान नहीं है। अगर मेरे साथ आप नहीं आओगे दोबारा तो मैं आपकी बेबी को ज़रूर मारूंगा, और इतना बार बार मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं उसको अपने आंखों से नहीं देखता कि वो मर गई या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर शमशेर को उसके साथ अपने वालिद साहब के साथ अभी क्या करना होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों शमशेर को और महक को आखिर होता है क्या, ये दोनों यही फैसला करते हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, और इतने दूर चले जाएंगे कि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं। आखिरकार ये कब तक इस तरह होता रहेगा। आखिर मैं तंग आ गई हूँ इस बातों से। आखिर मैंने इस तरह क्या पाप किया है जो कि मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ इस तरह किया है। मैंने तो एक लड़की से मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं की। दूसरी जानिब महक के वालिद साहब जो कि शमशेर को बताते हैं कि मैंने एक लाहौर में एक फ्रेंड का घर है, आप दोनों वहाँ पर ही चले जाओ। यहाँ पर आपके वालिद साहब तो मेरी बेटी को छोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर दानिश भी बोलते हैं कि मेरी बेबी को छोड़ने वाला इस शहर में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर वो मेरे वालिद साहब भी था तो मैं किसी को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब उसे बार बार यही बताते हैं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों शमशेर के बड़े भाई अपने बाबा साहब से यही बोलते हैं कि आप शमशेर को माफ़ ही कर दो, तो उनके बाबा साहब भी उसे बोलते हैं अगर शमशेर के अलावा आपने कोई भी बात करनी है तो आप कर सकते हो, वरना मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। उनके बड़े भाई अपने वालिद साहब को बहुत समझाते हैं कि आखिरकार वो हमारा भाई है, मेरा भाई है, आपका बेटा है, आखिर आपने उसके साथ इस तरह बुरा सलूक नहीं करना चाहिए।
تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت غصے میں یہی بولتے ہیں کہ آخرکار آپ میری سائیڈ میں ہو یا اپنے چھوٹے بھائی کے سائیڈ میں ہو. تو ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بابا صاحب میں تو آپ کے ہی سائیڈ میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اسے معاف کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا. لوگ یہاں پر ہمارے گھر کے عزت پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کیا سنبھالیں گے. یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کے انڈر بہت کام کرتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر شمشیر جو کہ مہک کو بہت پیار کرتے ہیں اور مہک کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. لیکن دوسری طرف یہاں پر شمشیر کے والد صاحب کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے اس نے کچھ گنڈے بلا دیے ہیں. جب یہاں پر مہک واپس آ جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں تو کچھ گنڈے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مہک پر فائرنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. جب مہک کو وہ گولی لگ جاتی ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں پر شمشیر آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اس گنڈوں کے پیچھے چلے جاتا ہے. اس میں سے ایک وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر پوچھ تاچھ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے. جب وہاں پر مہک کو اسپتال لے جا رہا تھا تو اسپتال میں جب دیکھا تو مہک کی حالت بہت نازک سی تھی. اسی دوران میں یہاں پر شمشیر اپنے باپ کے گھر گئے اور اپنے والد صاحب کو یہی بول دیا ہے اس نے کہ اگر آپ نے یہی کیا ہے تو آخر کیوں کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میرے والد ہو یا کون ہو، لیکن آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ایک تو طرف آپ نے میری امی کو مجھ سے ایک اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں سب کو مار ڈالوں گا. تو اس کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو بھی اکاڑ سکتے ہو تو جا کر اکاڑ لو، سب شہر میرے ساتھ ہے، آپ ہوتے ہی کون ہو؟ اگر آپ ہو تو آپ میرے ہی نام پر چلتے تھے، ابھی آپ کا کوئی نام نہیں، آپ کا کوئی بھی پہچان نہیں ہے. اگر میرے ساتھ آپ نہیں آؤ گے دوبارہ تو میں آپ کی بیوی کو ضرور ماروں گا، اور اتنا بار بار میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ وہ مر گئی یا نہیں. لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر شمشیر کو اس کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہوتا ہے. دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے. کیا دوستو شمشیر کو اور مہک کو آخر ہوتا ہے کیا؟ یہ دونوں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور اتنے دور چلے جائیں گے کہ یہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں. آخرکار یہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ آخر میں تنگ آ گئی ہوں اس باتوں سے. آخر میں نے اس طرح کیا پاپ کیا ہے جو کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ میں نے تو ایک لڑکی سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کی. دوسری جانب مہک کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لاہور میں ایک فرینڈ کا گھر ہے، آپ دونوں وہاں پر ہی چلے جاؤ. یہاں پر آپ کے والد صاحب تو میری بیٹی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دانش بھی بولتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑنے والا اس شہر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اگر وہ میرے والد صاحب بھی تھا تو میں کسی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب اسے بار بار یہی بتاتے ہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو. السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خود گردی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. دوستو شمشیر کے بڑے بھائی اپنے بابا صاحب سے یہی بولتے ہیں کہ آپ شمشیر کو معاف ہی کر دو. تو ان کے بابا صاحب بھی اسے بولتے ہیں اگر شمشیر کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، ورنہ میں کسی کی بات سننے والوں میں سے نہیں ہوں. ان کے بڑے بھائی اپنے والد صاحب کو بہت سمجھاتے ہیں کہ آخرکار وہ ہمارا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آخر آپ نے اس کے ساتھ اس طرح برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت غصے میں یہی بولتے ہیں کہ آخرکار آپ میری سائیڈ میں ہو یا اپنے چھوٹے بھائی کے سائیڈ میں ہو. تو ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بابا صاحب میں تو آپ کے ہی سائیڈ میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اسے معاف کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا. لوگ یہاں پر ہمارے گھر کے عزت پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کیا سنبھالیں گے. یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کے انڈر بہت کام کرتے ہیں،
اور ان کے باوجود بھی یہاں پر شمشیر جو کہ مہک کو بہت پیار کرتے ہیں اور مہک کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، لیکن دوسری طرف یہاں پر شمشیر کے والد صاحب کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے اس نے کچھ گنڈے بلا دیے ہیں۔ جب یہاں پر مہک آفس آ جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں تو کچھ گنڈے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مہک پر فائرنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جب مہک کو وہ گولی لگ جاتی ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں پر شمشیر آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اس گنڈوں کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پوچھ تاچھ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ جب وہاں پر مہک کو اسپتال لے جا رہا تھا تو اسپتال میں جب دیکھا تو مہک کی حالت بہت نازک سی تھی۔ اسی دوران میں یہاں پر شمشیر اپنے باپ کے گھر گئے اور اپنے والد صاحب کو یہی بول دیا ہے اس نے کہ اگر آپ نے یہی کیا ہے تو آخر کیوں کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میرے والد ہو یا کون ہو، لیکن آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ایک تو طرف آپ نے میری امی کو مجھ سے ایک اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں سب کو مار ڈالوں گا۔ تو اس کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو بھی اکاڑ سکتے ہو تو جا کر اکاڑ لو، سب شہر میرے ساتھ ہے، آپ ہوتے ہی کون ہو؟ اگر آپ ہو تو آپ میرے ہی نام پر چلتے تھے، ابھی آپ کا کوئی نام نہیں، آپ کا کوئی بھی پہچان نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ نہیں آؤ گے دوبارہ تو میں آپ کی بیوی کو ضرور ماروں گا، اور اتنا بار بار میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ وہ مر گئی یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر شمشیر کو اس کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کیا دوستو، شمشیر کو اور مہک کو آخر ہوتا ہے کیا؟ یہ دونوں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور اتنے دور چلے جائیں گے کہ یہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں۔ آخر کار یہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ آخر میں تنگ آ گئی ہوں اس باتوں سے۔ آخر میں نے اس طرح کیا پاپ کیا ہے جو کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ میں نے تو ایک لڑکی سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کی۔ دوسری جانب مہک کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لاہور میں ایک فرینڈ کا گھر ہے، آپ دونوں وہاں پر ہی چلے جاؤ۔ یہاں پر آپ کے والد صاحب تو میری بیٹی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دانش بھی بولتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑنے والا اس شہر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اگر وہ میرے والد صاحب بھی تھا تو میں کسی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب اسے بار بار یہی بتاتے ہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خود گردی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو، شمشیر کے بڑے بھائی اپنے بابا صاحب سے یہی بولتے ہیں کہ آپ شمشیر کو معاف ہی کر دو، تو ان کے بابا صاحب بھی اسے بولتے ہیں اگر شمشیر کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، ورنہ میں کسی کی بات سننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کے بڑے بھائی اپنے والد صاحب کو بہت سمجھاتے ہیں کہ آخر کار وہ ہمارا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آخر آپ نے اس کے ساتھ اس طرح برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت غصے میں یہی بولتے ہیں کہ آخر کار آپ میری سائیڈ میں ہو یا اپنے چھوٹے بھائی کے سائیڈ میں ہو۔ تو ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بابا صاحب، میں تو آپ کے ہی سائیڈ میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اسے معاف کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا۔ لوگ یہاں پر ہمارے گھر کے عزت پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کیا سنبھالیں گے۔ یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کے انڈر بہت کام کرتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر شمشیر جو کہ مہک کو بہت پیار کرتے ہیں اور مہک کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسری طرف یہاں پر شمشیر کے والد صاحب کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے اس نے کچھ گنڈے بلا دیے ہیں۔ جب یہاں پر مہک آفس آ جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں تو کچھ گنڈے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مہک پر فائرنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جب مہک کو وہ گولی لگ جاتی ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں پر شمشیر آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اس گنڈوں کے پیچھے چلے جاتا ہے۔
اس میں سے ایک وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پوچھ تاچھ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ جب وہاں پر مہک کو اسپتال لے جا رہا تھا تو اسپتال میں جب دیکھا تو مہک کی حالت بہت نازک سی تھی۔ اسی دوران میں یہاں پر شمشیر اپنے باپ کے گھر گئے اور اپنے والد صاحب کو یہی بول دیا ہے اس نے کہ اگر آپ نے یہی کیا ہے تو آخر کیوں کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میرے والد ہو یا کون ہو، لیکن آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ایک تو طرف آپ نے میری امی کو مجھ سے ایک اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں سب کو مار ڈالوں گا۔ تو اس کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو بھی اکاڑ سکتے ہو تو جا کر اکاڑ لو، سب شہر میرے ساتھ ہے، آپ ہوتے ہی کون ہو؟ اگر آپ ہو تو آپ میرے ہی نام پر چلتے تھے، ابھی آپ کا کوئی نام نہیں، آپ کا کوئی بھی پہچان نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ نہیں آؤ گے دوبارہ تو میں آپ کی بیوی کو ضرور ماروں گا، اور اتنا بار بار میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ وہ مر گئی یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر شمشیر کو اس کے ساتھ اپنے والد صاحب کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کیا دوستو، شمشیر کو اور مہک کو آخر ہوتا ہے کیا؟ یہ دونوں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور اتنے دور چلے جائیں گے کہ یہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں۔ آخر کار یہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ آخر میں تنگ آ گئی ہوں اس باتوں سے۔ آخر میں نے اس طرح کیا پاپ کیا ہے جو کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ میں نے تو ایک لڑکی سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کی۔ دوسری جانب مہک کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لاہور میں ایک فرینڈ کا گھر ہے، آپ دونوں وہاں پر ہی چلے جاؤ۔ یہاں پر آپ کے والد صاحب تو میری بیٹی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دانش بھی بولتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑنے والا اس شہر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ میرے والد صاحب بھی تھا تو میں کسی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب اسے بار بار یہی بتاتے ہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو، شمشیر کے بڑے بھائی اپنے بابا صاحب سے یہی بولتے ہیں کہ آپ شمشیر کو معاف ہی کر دو، تو ان کے بابا صاحب بھی اسے بولتے ہیں اگر شمشیر کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، ورنہ میں کسی کی بات سننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کے بڑے بھائی اپنے والد صاحب کو بہت سمجھاتے ہیں کہ آخرکار وہ ہمارا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آخر آپ نے اس کے ساتھ اس طرح برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت غصے میں یہی بولتے ہیں کہ آخرکار آپ میری سائیڈ میں ہو یا اپنے چھوٹے بھائی کے سائیڈ میں ہو۔ تو ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بابا صاحب، میں تو آپ کے ہی سائیڈ میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اسے معاف کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا۔ لوگ یہاں پر ہمارے گھر کے عزت پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کیا سنبھالیں گے۔ یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کے انڈر بہت کام کرتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر شمشیر جو کہ مہک کو بہت پیار کرتے ہیں اور مہک کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسری طرف یہاں پر شمشیر کے والد صاحب کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے اس نے کچھ گنڈے بلا دیے ہیں۔ جب یہاں پر مہک واپس آ جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں تو کچھ گنڈے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مہک پر فائرنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جب مہک کو وہ گولی لگ جاتی ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں پر شمشیر آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اس گنڈوں کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پوچھ تاچھ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ جب وہاں پر مہک کو اسپتال لے جا رہا تھا تو اسپتال میں جب دیکھا تو مہک کی حالت بہت نازک سی تھی۔ اسی دوران میں یہاں پر شمشیر اپنے باپ کے گھر گئے اور اپنے والد صاحب کو یہی بول دیا ہے اس نے کہ اگر آپ نے یہی کیا ہے تو آخر کیوں کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میرے والد ہو یا کون ہو، لیکن آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ایک تو طرف آپ نے میری امی کو مجھ سے ایک اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں
سب کو مار ڈالوں گا۔ تو اس کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو بھی اکاڑ سکتے ہو تو جا کر اکاڑ لو، سب شہر میرے ساتھ ہے، آپ ہوتے ہی کون ہو؟ اگر آپ ہو تو آپ میرے ہی نام پر چلتے تھے، ابھی آپ کا کوئی نام نہیں، آپ کا کوئی بھی پہچان نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ نہیں آؤ گے دوبارہ تو میں آپ کی بیوی کو ضرور ماروں گا، اور اتنا بار بار میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ وہ مر گئی یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر شمشیر کو اس کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کیا دوستو، شمشیر کو اور مہک کو آخر ہوتا ہے کیا؟ یہ دونوں یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے، اور اتنے دور چلے جائیں گے کہ یہاں پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں۔ آخر کار یہ کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ آخر میں تنگ آ گئی ہوں اس باتوں سے۔ آخر میں نے اس طرح کیا پاپ کیا ہے جو کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ میں نے تو ایک لڑکی سے محبت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کی۔ دوسری جانب مہک کے والد صاحب جو کہ شمشیر کو بتاتے ہیں کہ میرے ایک لاہور میں ایک فرینڈ کا گھر ہے، آپ دونوں وہاں پر ہی چلے جاؤ۔ یہاں پر آپ کے والد صاحب تو میری بیٹی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دانش بھی بولتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑنے والا اس شہر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ میرے والد صاحب بھی تھا تو میں کسی کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر ان کے والد صاحب اسے بار بار یہی بتاتے ہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خود گردی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو، شمشیر کے بڑے بھائی اپنے بابا صاحب سے یہی بولتے ہیں کہ آپ شمشیر کو معاف ہی کر دو، تو ان کے بابا صاحب بھی اسے بولتے ہیں اگر شمشیر کے علاوہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، ورنہ میں کسی کی بات سننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کے بڑے بھائی اپنے والد صاحب کو بہت سمجھاتے ہیں کہ آخرکار وہ ہمارا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آخر آپ نے اس کے ساتھ اس طرح برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے بڑے بیٹے سے بہت غصے میں یہی بولتے ہیں کہ آخرکار آپ میری سائیڈ میں ہو یا اپنے چھوٹے بھائی کے سائیڈ میں ہو۔ تو ان کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں بابا صاحب، میں تو آپ کے ہی سائیڈ میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اسے معاف کرنے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا۔ لوگ یہاں پر ہمارے گھر کے عزت پر لگے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھر میں اس طرح ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کیا سنبھالیں گے۔ یہاں پر شمشیر کے والد صاحب جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کے انڈر بہت کام کرتے ہیں، اور ان کے باوجود بھی یہاں پر شمشیر جو کہ مہک کو بہت پیار کرتے ہیں اور مہک کے بنا وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسری طرف یہاں پر شمشیر کے والد صاحب کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر شمشیر کو اور مہک کو مارنے کے لیے اس نے کچھ گنڈے بلا دیے ہیں۔ جب یہاں پر مہک آفس آ جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتی ہیں تو کچھ گنڈے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مہک پر فائرنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جب مہک کو وہ گولی لگ جاتی ہیں تو وہاں پر بہت بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں پر شمشیر آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اس گنڈوں کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پوچھ تاچھ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا صاحب نے ہی کیا ہے۔ جب وہاں پر مہک کو اسپتال لے جا رہا تھا تو اسپتال میں جب دیکھا تو مہک کی حالت بہت نازک سی تھی۔ اسی دوران میں یہاں پر شمشیر اپنے باپ کے گھر گئے اور اپنے والد صاحب کو یہی بول دیا ہے اس نے کہ اگر آپ نے یہی کیا ہے تو آخر کیوں کیا ہے؟ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میرے والد ہو یا کون ہو، لیکن آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ ایک تو طرف آپ نے میری امی کو مجھ سے ایک اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ میں سب کو مار ڈالوں گا۔ تو اس کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ جو بھی اکاڑ سکتے ہو تو جا کر اکاڑ لو، سب شہر میرے ساتھ ہے، آپ ہوتے ہی کون ہو؟ اگر آپ ہو تو آپ میرے ہی نام پر چلتے تھے، ابھی آپ کا کوئی نام نہیں، آپ کا کوئی بھی پہچان نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ نہیں آؤ گے دوبارہ تو میں آپ کی بیوی کو ضرور ماروں گا، اور اتنا بار بار میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ وہ مر گئی یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر شمشیر کو اس کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں
किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दोस्तों, शमशेर को और महक को आखिर होता है क्या? ये दोनों यही फैसला करते हैं कि हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और इतने दूर चले जाएंगे कि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं। आखिरकार ये कब तक इस तरह होता रहेगा? आखिर मैं तंग आ गई हूँ इस बातों से। आखिर मैंने इस तरह क्या पाप किया है जो कि मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ इस तरह किया है? मैंने तो एक लड़की से मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं की। दूसरी जानिब महक के वालिद साहब जो कि शमशेर को बताते हैं कि मेरे एक लाहौर में एक फ्रेंड का घर है, आप दोनों वहाँ पर ही चले जाओ। यहाँ पर आपके वालिद साहब तो मेरी बेटी को छोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर दानिश भी बोलते हैं कि मेरी बीवी को छोड़ने वाला इस शहर में पैदा ही नहीं हुआ है। अगर वो मेरे वालिद साहब भी था तो मैं किसी को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद साहब उसे बार बार यही बताते हैं, अगर मेरी बेटी को